अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि आप तक बीमारियों के हिसाब से और ब्यूटी के लिहाज से हमारी रेसिपीज बर वक्त पहुंचती रहें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग? खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। आज बड़े एक अहम सब्जेक्ट पे हम बात करने वाले हैं, बेऔलादी। कोई भी इंसान हो, उसका चाहे कोई भी मजहब हो, ये एक ऐसी रिक्वायरमेंट है आफ्टर मैरिज। हर एक कपल की ख्वाहिश होती है कि अल्लाह ताला उसे औलाद दे और साथ में नेक औलाद दे। समहाउ कोई रीजंस होती हैं जिसे हम बीमारी का नाम देते हैं, और एक और जो इसका पॉइंट ऑफ व्यू है, अगर उस तरफ हम जाते हैं, जैसे सूरह फुरकान में अल्लाह ताला कहते हैं कि जिसे चाहता हूं मैं बेटे अता करता हूं, बेटी अता करता हूं, जिसे चाहता हूं मिले जुले दोनों अता करता हूं, और जिसे चाहूं नहीं देता हूं। तो ये एक अल्लाह का एक कानून तो है। दूसरी बात यह है कि अगर कहीं बीमारी है, क्योंकि समटाइम लोग कहते हैं कि अल्लाह की मर्जी, हर चीज में अल्लाह की मर्जी है, एक पत्ता उसकी मर्जी के बगैर नहीं हिलता। लेकिन जब आप शादी करते हैं, एक साल तो मैं कहता हूं कि ना देना चाहिए प्रेशर किसी को भी। अमूमन हमारी सोसाइटी में वो सासू माँ हो या लड़की की अपनी माँ हो या सहेलियां हो, बड़े सवालात करती हैं। तो एक साल तक तो आप छोड़ देना चाहिए अगर नहीं भी हो रहा है। तो एक साल के बाद अगर ये प्रॉब्लम होती है तो पहला काम तो ये होना चाहिए कि हमें अपना टेस्ट कराना चाहिए। अच्छा, इसमें भी एक बड़ा इशू है। अब तो 15-20 साल के बाद अब जाकर कहीं मैं ये देख रहा हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह लोगों में बड़ी अवेयरनेस आ रही है। नहीं तो होता ये था कि एक लड़की बेचारी अपनी इतनी बड़ी फाइल लेके आ रही है, और मैं वो सारे टेस्ट देख रहा हूं, उसके जितने भी फॉलिकल्स के हैं, टीएसएच के हैं, पीसीओ के हैं, सारे टेस्ट हैं, लेकिन एक भी उसमें टेस्ट उसके हस्बैंड का नहीं है। जबकि अल्लाह ताला ने औलाद के जरासीम मर्द को दिए हैं, औरत को नहीं दिए। तो इसका मतलब सबसे पहले टेस्ट तो उसके हस्बैंड का होना चाहिए था। और सेकंड जो छोटा मोटा पार्ट है उसमें हमारी किसी भी बच्ची का, बहन का, वो उसके पास है फॉलिकल्स, जैसे आम जुबान में अंडे कहते हैं। तो अगर स्पर्म काउंट टेस्ट ही नहीं है तो वो बेचारी 10-12 साल से इलाज क्यों करा रही है? तो अब ये है कि लोगों में थोड़ी अवेयरनेस है कि अगर ये प्रॉब्लम होती है तो दोनों मियां बीवी जाते हैं, अपना टेस्ट कराते हैं। जो होना भी उसूल चाहिए कि दोनों को टेस्ट कराना चाहिए। उसके बाद फिर अगर किसी में प्रॉब्लम होती है तो लड़की ने प्रॉब्लम खुद बनाई नहीं, लड़के ने प्रॉब्लम खुद बनाई नहीं, ये भी अल्लाह की तरफ से है। लेकिन जैसे मैं अमूमन कहता हूं कि अल्लाह ताला नहीं उतारता जमीन पर उस बीमारी को जिसका वो इलाज पहले न उतार ले। हमने कभी उस इलाज पर तवज्जो नहीं दी। यानी कि हम बहुत सारी दुनिया में इलाज करा रहे होते हैं, लेकिन नेचर में याद रखिएगा, जो अल्लाह ताला सब्जियां उतारता है, जो जड़ी बूटियां उतारता है, जो नेचर है उसमें आपका इलाज है। और सेकंडली आपको मैं एक छोटा सा वाकया सुना देता हूं, बड़ा मशहूर है, सब जानते हैं। हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम, उम्र 86 साल है, मिसालें तो कुरान में भरी हुई हैं, 25 अंबिया का जिक्र है। लेकिन अगर कहीं देखेंगे आप इन चीजों को, तो आप ये देखें कि इस उम्र में जहां वाइफ मोनोपोज में चली गई हैं, यानी कि वाइफ के पीरियड्स नहीं है और नबी की उम्र बड़ी है, तो ख्वाहिश तो वहां भी है, ख्वाहिश तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की भी है। तो क्या जब अल्लाह से उन्होंने मांगा तो अल्लाह ने दिया ना? तो जब इस उम्र में अल्लाह औलाद दे सकता है, तो जो हमारे यंग कपल्स होते हैं जिनकी उम्र 30 साल 40 साल वाली होती है और वो बेचारे परेशान होते हैं, मायूसी में चले जाते हैं, इधर उधर भटक रहे होते हैं, तो दो काम कीजिए, दुआ कीजिए, दवा कीजिए, नेचर में कीजिए। उसके लिए जरूरी नहीं है डॉक्टर ईसा का होना। कोई भी जमीन पर अच्छा हकीम है, अच्छा इंसान है, इलाज कराइए। अच्छा, दूसरी दुआ का भी एक याद रखिएगा, क्योंकि मैं रेसिपी तो बना रहा हूं, लेकिन मैं चाह रहा हूं थोड़ी सी आपके साथ शेयरिंग कर लूं। आप पूरे कुरान में जायजा लें, हमें तो दुआ का भी नहीं पता कि अल्लाह का जो नाम है उसकी जो 99 सिफात है, अल्लाह रहमान है, रहीम है, गफूर है, वहाब है, तवाब है, लेकिन एक भी आपको कुरान में आयत शायद ना मिले कि जब मेरी जरूरत की चीज है, यानी कि वो मेरी जिंदगी से ताल्लुक रखती है, औलाद है, रिस्क है,
کھانا پینا جتنی میری ریکوائرمنٹس ہیں زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی، جہاں جہاں آپ دعا دیکھیں گے تو وہاں پکارا گیا ہے. نبی کیا پکارتے ہیں جب وہ دعا کرتے ہیں؟ تو مجھے ایسے لگتا ہے یہ بھی چابی ہے، یعنی کہ ہر تالے کو ہر چابی تو لگتی نہیں ہے. تو اللہ کی صفات میں جو نام ہے رب، قرآن کا آغاز بھی رب سے، الحمدللہ رب العالمین، اور قرآن کا اینڈ بھی رب پہ ہے. اور قرآن میں جہاں جہاں رب دیکھیں گے، مثال کے طور پر سورہ بقرہ میں چلے جاتے ہیں، 124 نمبر آیت سے لے کر 129 تک پڑھیے گا تو آپ کو پتا چلے گا کہ ابراہیم علیہ السلام اور ان کے فرزند علیہ السلام جو ہیں دونوں بیت اللہ کی دیواریں اٹھا رہے ہیں، بیت اللہ کو بنا رہے ہیں. تو بیت اللہ کو بناتے 129 میں آ کر حضرت ابراہیم دعا کر رہے ہیں. تو پہلا جملہ کیا ہے؟ ربنا. حضرت زکریا جب دعا کر رہے ہیں اولاد کے لیے تو کیا کریں؟ رب حبلی. جہاں جہاں آپ دیکھیں گے تو انہوں نے دعا کے وقت رب والا جو صفات اللہ کی استعمال کی ہے. تو ہم جب اپنے لیے بھی دعا کریں، ایون ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ دعا جب بھی مانگے تو زندگی اور آخرت کی مانگو. اور ایک دعا پڑھتے بھی ہیں جس کا ذکر سورہ بقرہ کی 201 نمبر میں ہے. وہ آیت میں کیا ہے جو مومن پڑھتے ہیں؟ ربنا آتے ہیں، پڑھتے ہیں نا، تو اس میں کیا ربنا، وہی تو ہماری دنیا بھی بہتر کر دے، ہماری آخرت بھی. تو زندگی میں کبھی کوئی نیڈ ہو، کبھی کوئی ضرورت ہو، چاہے اولاد کی ہو، چاہے مال کی ہو، دنیا کے اسباب ہو یا آخرت کی ہو، جنت کی ہو، تو اللہ سے جب بھی دعا کرے تو رب کر کے اس کو پکارا کرے. یہ والی چابی جو ہے نا کبھی ریجیکٹ نہیں ہوتی. اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، آپ جا کر جائزہ لیں، میری بات کی تصدیق کریں. رب پکارنے کے بعد اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ جائیے گا سورہ 41 سورہ حامیم کی آیت نمبر 30 پڑھیے گا اور 31 پڑھیے گا. یہاں ایک صفات ہے، جو کام اللہ کا ہے وہ تو اللہ کر رہا ہے، ایک کام انسان کا ہے جو اللہ کرے تو کر لے، بس پھر سارے کام تیرے ہو جائیں گے. تو اس آیت کا مفہوم کیا ہے؟ 41 حامیم کی آیت نمبر 30 اور 31 کا. تو اللہ کہہ رہا ہے جس نے بھی کہا اللہ میرا رب ہے، تو یہاں اللہ بھی آ رہا ہے، ساتھ بھی آ رہا ہے، کیونکہ اللہ کا نام ہے، رب صفات ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے جس نے بھی کہا اللہ ہی میرا رب ہے، استقامو، یہ ہمیں کرنا ہے. استقامو، اسٹینڈ لے لو، پختہ ہو جاؤ. ہم بھٹک رہے ہوتے ہیں بابوں کے پاس، ادھر ادھر پتہ نہیں کیا کام کر رہے ہوتے ہیں. تو اللہ کہہ رہا ہے اگر تم استقامو کر لو تو پھر اللہ کہتا ہے میں فرشتوں کو زمین پر بھیج دیتا ہوں. اور کہتا ہے اللہ کہ ان سے کہہ دو کہ میں زمین پر بھی، حیات دنیا میں بھی تم سے وعدہ کرتا ہوں، تمہارے ساتھ ہوں، اور آخرت میں بھی تمہارے ساتھ ہوں. تو یہ وہ چابی تھی جو میں اپنے ناظرین کو بتانا چاہ رہا تھا کہ جب بھی ہم اللہ سے دعا کریں تو ضرورت کے لیے کریں تو پھر رب کر کے اس کو پکاریں. اور اگر استقامت کر لیں تو یہ میں گارنٹی تو نہیں دے رہا ہوں، اللہ خود دے رہا ہے، پھر وہ دعا ریجیکٹ نہیں ہوتی. ہمیں استغفار کرنا چاہیے. تو اب آتی ہے بات کہ میڈیسن اس کے لیے کیا ہونی چاہیے. سپوز کریں آپ کے ٹیسٹ آ گئے ہیں اور اگر یہ ہسبینڈ میں پرابلم ہے، سیمن اینالائز کرا لیا، ٹیسٹ کرا لیا، پتہ چلا یہ اسپرم کاؤنٹ کم ہے. اب اسپرم کاؤنٹ کا لیول اچھا تو 50-60 منیمم ہونا چاہیے، اور زیادہ اچھے ہیں تو اچھی بات ہے، لیکن 60 ہو تو اس کو کہیں گے بہت اچھے ہیں اور اس پر کوئی پرابلم نہیں ہے. اب اس سچویشن میں اگر وہ نہیں ہے رپورٹ، اس سے مائنس ہے، 50 سے بلو آ رہے ہیں، تو ایسی کیا میڈیسن آپ گھر میں بنائیں گے کہ اللہ تعالیٰ آسانی کر دے اور وہ اسپرم کاؤنٹ کا لیول اس لیول پہ آ جائے جہاں اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد کی نعمت سے نوازے. اگر کسی لڑکی میں فولیکلز کی پرابلمز آ گئے ہیں کہ ان کے فولیکل پراپر بنتے نہیں ہیں، بنتے ہیں تو میچور نہیں ہیں، الٹرا ساؤنڈ کرا کر آپ جب چیک کراتے ہیں تو اس بہن کو، اس بچی کو کیا کرنا چاہیے؟ دونوں کی ٹریٹمنٹ بنا رہے ہیں، بتانے کا طریقہ، جو کھانے کا طریقہ سب بتائیں گے. اس کو آپ نے نوٹ ڈاؤن کرنا ہے. اور یہ میں نے معجزے دیکھے ہیں، 11 سال جن کو اللہ تعالیٰ نے اس ٹیسٹ میں رکھا ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے اولاد دی. تو بہرحال جہاں میں نے کہا دعا ہے وہاں دوا ہے، دونوں کو کیجیے گا. اب ہم چلتے ہیں کہ اس ریمیڈی کو بنایا کیسے جائے گا. تو اب اس ریسیپی کو بنانے کا جو طریقہ ہے اور جو اس کے انگریڈینٹس ہے، اچھا میں ایک اور چیز بتا دوں. جب کوئی میل پیشنٹ آتا ہے ہمارے پاس اور اس سے یہ پرابلم ہوتی ہے اسپرم کاؤنٹ کی، تو یہ دوائی ہماری جو اسپرم کاؤنٹ کی ہے ایگزیکٹلی مجھے یاد نہیں ہے، لیکن بہرحال 8-9 ہزار روپے سے کم نہیں ہوگی. ہر آدمی افورڈ نہیں کرتا. ویڈیوز دیکھنے والوں میں مزدور بھی ہو سکتا ہے،
ایک سفید پوش بھی ہو سکتا ہے. تو بہرحال کیا مقصد ہوتا ہے کہ اس کا الٹرنیٹو کیا دیں ایسا لوگوں کو کہ جو کم پیسوں میں گھر میں بنا سکیں, اور کوئی مقصد نہیں ہوتا. اور یہ بھی نہیں سمجھیے گا کہ میری دوائی ہے تو بہت ہی اعلیٰ قسم کی ہوگی اور یہ چیزیں ہوں گی تو چھوٹی ہوں گی, ایسا کچھ نہیں ہے. 19-20 کا سم ٹائم فرق کیا ہوتا ہے کہ بہت ساری چیزیں نہیں ملتی. جیسے یہ دوائی میں بھی یہ تقریباً ساری چیزیں ہیں. ایک آدھی جڑی بوٹی ہوگی جو لوگ یا تو بیچارے بائی نہیں کر سکتے ہیں یا وہ ملتی نہیں ہے, تو اس کو ضروری نہیں ہے کہ آپ میری دوائی کو ہی فوکس کریں اور یہ ڈاکٹر عیسیٰ کی دوائی ہوگی. نہیں, اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت جو ہے وہ کام کرتی ہے. تو عقیدہ ہونا چاہیے, بلیو ہونا چاہیے, چیزیں پیور ہونی چاہیے. بس یہ مین مسئلہ ہے ہماری خاص طور پہ لوگوں کا, کہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دے کہ ہم جو بھی چیز دیں لوگوں کو وہ پیور دیں. اولاد کی تو گارنٹی, بندہ کسی بھی بیماری کی گارنٹی کیا دے گا جہاں اللہ سورہ شورى 26 کی آیت نمبر 80 میں کہہ رہا ہو کہ جسے چاہتا ہوں میں شفا دیتا ہوں. وہاں کون ہوتا ہے ڈاکٹر عیسیٰ یا کوئی اور ڈاکٹر جو آپ کو شفا دے دے گا؟ شفا تو اللہ نے دینی ہے, لیکن بحیثیت انسان اتنا کام تو ہمیں کرنا چاہیے کہ ہم جو چیزیں دے رہے ہیں لوگوں کو, جو میں اپنی بیٹی کو بچوں کو نہیں کھلا سکتا وہ میں دوسروں کو کیسے کھلاؤں؟ اتنا ہی ہم اچھا سوچ لیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں میں بھی برکت دے گا. تو جو چیزیں میں نوٹ کروانا چاہ رہا ہوں اس میں سب سے پہلی چیز جو ہے تخم سرس. تخم سرس کی یہ شیپ ہوتی ہے, آرام سے مل جاتا ہے. نمبر 1 تخم سرس نوٹ کر لیں, یہ 20 گرام ہونا چاہیے. موسلی سفید, موسلی سفید بھی آپ اب اتنے پروگرام میں میرے دیکھ چکے ہوں گے. اچھا ایک اور چیز میں بتاؤں آپ کو, یہ میں ابھی جو پیورٹی کی بات کر رہا تھا, اب اس موسلی کا کلر دیکھیں, یہ سفید ہے. یہ ایک موسلی سفید ملے گی, تھوڑی سی براؤن کلر کی ہوتی ہے, وہ بھی موسلی ہوتی ہے, لیکن پرائس میں زمین اور آسمان کا فرق ہوگا. یعنی کہ وہ اگر آپ کو ملے گی 600 روپے کلو تو یہ ملے گی آپ کو کم سے کم 6000 روپے کلو. وہ بھی موسلی ہے, یہ بھی موسلی ہے, لیکن کیونکہ وہ اتنی پرانی ہو چکی ہوتی ہے کہ اس کے اروما سارے ختم ہو چکے ہوتے ہیں, تو اب عام آدمی نہیں پہچانتا. تو اس لیے میں شکل بھی دکھا رہا ہوتا ہوں چیزوں کی تاکہ آپ خریدیں تو آپ لوگوں کو پتا ہو. تو موسلی آپ لے لیں گے 20 گرام. ماجو پھل, ماجو پھل کی یہ شیپ ہے, یہ بھی آپ 20 گرام لے لیں. اور یہ مائی, یہ عام سی ایک ہربز ہے جو ہر جگہ مل جائے گی مائی کے نام سے. اچھا مائی کے بعد یہ نوٹ کر لیں 20 گرام سارے ہو گئے. اچھا اب لے لیں گھیرو. مائی کے بعد گھیرو, اس میں آپ یہ دیکھ لیں ایسے ہاتھ میں پکڑ کے لگے گا آپ نے مٹی ٹائپ کی کوئی چیز پکڑی ہوئی ہے, اسے کہتے ہیں جی گھیرو. گھیرو کے بعد آپ کو چاہیے ہوں گے بادام, کوئی بھی بادام لے لیں کھانے والے, میٹھے بادام جو ہم کھاتے ہیں. اور اس کے بعد آپ لے لیں تھوڑے سے مہنگے چلگوزے. چلگوزے تو اگر یہ چیزیں آپ کے پاس ہیں, یہ ساری چیزیں آپ 20 گرام ملا کر اس کا پاؤڈر بنائیں. جب اس کو آپ کسی بھی کوٹ لیتے ہیں یا مشین میں آپ اس کو بنا لیتے ہیں تو یہ پاؤڈر فارم میں آ جائے گا, اور وہ پاؤڈر فارم جو ہے اس شکل میں آ جائے گا. یہ دیکھ لیجئے, یہ اب آپ نے اپنی میڈیسن تو ریڈی کر لی. اب اس کو رکھیے کسی جار کے اندر بند کر کے. اور ایک اور چیز بتا دیتا ہوں جو ہمارے یہاں بھی کمپلین ہوتی ہے اور باقی جگہوں پہ بھی لوگ اگر بنا رہے ہوتے ہیں شاید اپنے گھروں میں, تو اکثر دیکھا ہوگا کہ جڑی بوٹی میں ایک کیڑا پیدا ہو جاتا ہے جیسے آٹے میں ہوتا ہے لال سا. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ یہ کہ وہ نیچرل ہے, آٹا بھی نیچرل ہے. جہاں تھوڑی نمی آئی, جہاں آپ نے اس کو ایئر ٹائٹ نہیں رکھا تو قدرتاً اس میں ایک کیڑا پیدا ہو جاتا ہے. تو جب بھی اس کو رکھیں تو ایئر ٹائٹ جار میں رکھیں. یا اگر اس سے بچنا ہو تو آپ نے دیکھا ہوگا وہ یلو کلر کی ہلدی ہوتی ہے ثابت, اس کا ٹکڑا دوائی کے بیچ میں ڈال دیں تو کیڑا کبھی نہیں آئے گا. یہ ایک اور سیف سائڈ ہو گئی. تو اس میں آپ نے سمپل سا یہ کرنا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کو کیڑا ویڑا نہ لگے تو ایک ہلدی کا ٹکڑا اس کے سینٹر میں رکھ دیں, بوتل آپ ٹائٹ کر کے رکھ دیں. خوراک ہوگی اس کی 1 ٹی اسپون صبح شام. تو یہ جو ہم نے پہلی میڈیسن بنائی یہ ہم نے میل پرابلم جو اسپم کاؤنٹ کا تھا اس کے لیے بنائی ہے, تو یہ ان کے لیے ہو گئی. اب انتظار کر رہی ہوں میری بہنیں کہ اگر میرے فولیکلز کا ایشو ہے تو میرے لیے کیا ہونا چاہیے. تو اب ہم اسے بتانے والے ہیں کہ اگر اس کے رپورٹ کے اندر فولیکل کا ایشو ہے تو اسے ایسی گھر میں دوائی کیا بنانی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے چاہا تو آپ دونوں اگر پرابلم میں ہوں گے تو آپ دونوں کو اللہ شفا دے گا. کسی ایک کی پرابلم ہے
تو پھر وہ اپنا علاج کریں. تو سیکنڈ ریسیپی ہے, اس کی صرف 2 انگریڈینٹس ہیں. یہ دیکھیں, یہ ہے جی بداری کند. بداری کند آپ نے لینی ہے 50 گرام, اور اسگن لینا ہے آپ نے 50 گرام. صرف 2 چیزیں ہیں جی. کسی اگر سپوز کریں کسی بہن کے ساتھ مسئلہ ہے کہ جی ان کے جو فولیکلز ہیں وہ اچھے نہیں بن رہے ہیں, جسے دیسی زبان میں انڈے بھی کہتے ہیں, وہ صحیح نہیں بن رہے ہیں, میچور نہیں ہے. اب اسے کیا کرنا چاہیے؟ 2 چیزیں اسے چاہیے. اسگن لے لیں ناگوری 50 گرام, اور بداری کن یہ بھی 50 گرام لے لیں. یہ دونوں چیزوں کا آپ جب پاؤڈر بنائیں گے تو یہ آپ کی میڈیسن تیار ہو چکی ہوگی. اچھا, زیادہ تر میں خیال رکھیے گا, اور یہ میری ریکویسٹ ان سے بھی ہے, اگر کسی بچی کو یہ پرابلم ہے, اس کو اولاد نہیں ہو رہی ہے, اور اس کے تھوڑے سے اس کے مسئلے ہیں فولیکلز کے, تو عموماً کیا ہوتا ہے کہ یہ ہارمونل ایشو ہے. تو ان کو اسٹریس دینا, مطلب اکثر سوال کرنا کیا ابھی تمہاری شادی ہو گئی, بچہ نہیں ہوا, ٹھیک ہے, مطلب پریشر دینا, تو جو بیچاری علاج کر رہی ہوتی ہے وہ بھی مزید خراب ہوتا ہے. کیوں کہ اسٹریس کے اندر باڈی کے کیمیکل چینج ہوتے ہیں. تو خدا را یہ آپ کے اختیار میں تو تھا نہیں, تو اس لڑکی کو اتنا پریشر ڈالنا, یا خدا نہ خواستہ اس کا ہسبینڈ اس کے ساتھ یہ زیادتی کرے کہ تمہیں اولاد نہیں ہو رہی, بھائی اسے اولاد نہیں رہی تو اس کے اختیار میں تو نہیں ہے, یہ تو اللہ کے اختیار میں ہے. تو دوا آپ کر رہے ہیں, دعا آپ کر رہے ہیں, تھوڑا سا پیشنس رکھیں, صبر رکھیں, کیونکہ پرابلم تو کسی میں بھی ہو سکتی ہے. ہماری فیملی میں ہم سب مل کے رہتے ہیں, کسی میں بھی خدا نہ خواستہ کوئی پرابلم آ جائے تو ہم ایک دوسرے کی اس بنیاد پر نفرت نہیں کریں گے, یا اس بنیاد پر ہم اپنی پارٹنرشپ کو ختم نہیں کریں گے. آپ جو کام ہے وہ کریں, اور وہی میں نے ایک بات بتائی کہ استقامت کر کے آپ دیکھ لیں, آپ کو مزہ آ جائے گا. تو بداری کل آپ نے 50 گرام لینی ہے, اور آپ نے اسگن ناگوری 50 گرام لینا ہے. ان دونوں کو ملا کر آپ ایک پاؤڈر بنا لیں. پاؤڈر بن جائے گا تو 1 چمچی صبح شام اس کو دودھ کے ساتھ لے لیں. جو بھلے دودھ پسند نہیں کرتی, جو کہ پینا چاہیے, اس میں کوئی 1 گلاس ہونا ضروری نہیں ہے, 1 پیالی لے لیں, اس میں مکس کر لیں, یا یوں منہ میں رکھیں اور اوپر سے دودھ پی لیں. تو بہتر یہ کہ دودھ سے پیا جائے, مجبوری ہے تو پھر اس کو پانی سے لیا جائے. 1 چمچی صبح شام وہ لے لیں. 4 مہینے جب ہسبینڈ اپنا ٹریٹمنٹ کر رہا ہے, یا کوئی بھی بھائی ٹریٹمنٹ کر رہا ہے, اور کوئی لڑکی کوئی فیمیل اپنا ٹریٹمنٹ کر رہی ہے, تو فالو کرنے کے لیے ہم لوگ کیا کرتے ہیں, ہر 4 مہینے ایک ٹیسٹ کرواتے ہیں. اگر آدمی کی پرابلم تھی تو ہم کہتے ہیں اسے ہر 4 مہینے سیمن اینالائز کا ٹیسٹ کرائیں, تاکہ ہم اس کو دیکھ سکیں, امپرومنٹ کو دیکھ سکیں. اسی طرح فولیکل کا, ہاں اس دوران اگر کنسیو ہو جاتا ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں, کوئی فردر ٹیسٹ کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ ایک طریقہ ہے جس کو آپ اپنے گھر بیٹھے کر سکتے ہیں. انشاءاللہ اس کے بعد نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آ رہا ہوں, اور بڑی اس سیریز میں بڑی اہم ویڈیوز ہیں. آپ لوگوں کی کیونکہ فرمائش تھی, کچھ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم چیزیں بنانے لگے ہیں. اور اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو شفا دے, اور مجھے آپ کی دعاؤں کا حصہ دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو خوش رکھے. تو آتا ہوں تھوڑے سے بریک کے بعد انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ.